बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज ईद का दूसरा दिन है और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। नाज़रीन, जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुज़र रहा है, इससे आज पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे वो देहात का हो या किसी शहर का, सभी जानते हैं कि इस वक्त ये मौजूदा हुकूमत और रजीम चेंज के बाद जो पाकिस्तान के साथ खेल खेला गया, उसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। नाज़रीन, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का दुश्मन बहुत ताकतवर है और जिस वक्त तक हम मिलकर इस दुश्मन का मुकाबला नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान को बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ जुड़ी हैं। हमारी मोहब्बत फितरती है, क्योंकि उस सरज़मीन ने हमें पैदा किया। हम उस सरज़मीन के वासी हैं। नाज़रीन, सबसे पहले एक नज़र डालते हैं इस रजीम चेंज के बाद पाकिस्तान की इकनॉमी पर बात करते हैं। पाकिस्तान की इकनॉमी इमरान खान की हुकूमत के बाद तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इस वक्त इकनॉमी की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के कर्ज़ों का हुजम 75,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि इमरान खान की हुकूमत, जो जनरल बाजवा ने रजीम चेंज के ज़रिए गिराई, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अटेंशन के लिए, इस वक्त ये हुजम सिर्फ 44,000 अरब था और अब ये कर्ज सिर्फ 3 साल में पहले से ज़्यादा हो गया है। यानी जो कर्ज 70 साल में 44,000 अरब था, वो अब सिर्फ रजीम चेंज के 3 साल बाद डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। इकनॉमी की ये सूरत हाल बताती है कि रजीम चेंज के वक्त इकनॉमी एजेंडा नहीं था। इमरान खान को हटाना इनका ज़ाती मफादात का मसला था। ये जो गंदा खेल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए खेला था, इससे पहले अगर जायज़ा लें, इमरान खान के आखिरी अदवार में 2022 पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 17.1% थी और इस वक्त 2025 में इन चोरों और गद्दारों की हुकूमत में गुर्बत की शरह 44.7% बढ़ चुकी है। यानी 200% से ज़्यादा गुर्बत हो चुकी है। इन चोरों के लिए महंगाई गुर्बत इशू रहा ही नहीं, ना ही इन्हें इस चीज़ की परवाह है। ये पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, इनमें गुर्बत की शरह बहुत ज़्यादा है। KPK की हुकूमत की कारकर्दगी इन तीनों सूबों से बेहतर है। KPK की हुकूमत का बजट सरप्लस है, जबकि पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान खसारे में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब खर्चा आमदन से ज़्यादा किया जाए, मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास 1,000 रुपया है और वो खर्च 2,000 कर देता है, तो इससे उसे 1,000 रुपया कर्ज लेना पड़ेगा। इस वजह से ये जो बजट अब पेश किया जा रहा है, इस बजट में
عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک اور بم گرائے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کی طرف سے میڈیا کو ایک حکم دیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کی کرپشن کے اوپر بات کی جائے گی، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ پنجاب حکومت دوسرے صوبوں کی نسبت بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے پورے لاہور میں پنجاب حکومت کی طرف سے عرق گلاب کا سپرے کیا گیا، یہ پیسہ جو انہوں نے عرق گلاب کے سپرے کے لیے مختص کیا، عوام کے ٹیکس کا پیسہ جو پانی کی صورت میں اربوں روپے بہا دیا۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو میڈیا بڑھ چڑھ کر اس بات کو اچھال رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پورے لاہور کو خوشبوؤں سے نہلا دیا، جبکہ ہم آج تک دیکھتے آئے ہیں کہ عرق گلاب سے خانہ کعبہ کا غسل کیا جاتا رہا، عرق گلاب سے داتا دربار کا غسل کیا جاتا رہا، لیکن صرف اور صرف پیسے کو چوری کرنے کے لیے انہوں نے پورے لاہور کو عرق گلاب کے نام پر لوٹنا شروع کر دیا۔ اگر عمران خان کی طرف دیکھیں تو عمران خان کی بہن نورین خان نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان تمام ظالموں کو ذلیل کر دیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ تم جو مرضی کر لو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان کو بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے، یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، نہ کہ ان چوروں اور فیلڈ مارشل کے ساتھ۔ ہے کہ فیلڈ مارشل اور یہ چور جانتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت عوام میں بہت زیادہ ہے اور ان کی مقبولیت نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مقبولیت پاکستان میں کام نہیں آتی، پاکستان میں قبولیت کام آتی ہے۔ ان کی قبولیت ہے اس لیے وہ حکومت میں ہے، اور عمران خان کی مقبولیت ہے اس لیے وہ جیل میں ہے، کیونکہ کسی بھی مقبول لیڈر کو آج تک ان جرنیلوں نے عوام کی نمائندگی کرنے نہیں دی۔ دوسری طرف فیلڈ مارشل جو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، اس پر بابر اعوان صاحب نے ان کو جواب دیا ہے۔ آئے سنتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ کہ پاکستان کی جو تینوں سروسز ہیں ان کے بارے میں ایک قانون ہے جو انگریز کے زمانے میں بیسیکلی بنایا گیا تھا، وہ لاگو ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں E&D رولز، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز۔ جو سرکاری ملازمت میں ہے، جو سرکاری عہدے پہ ہے، جو سرکاری تنخواہ لیتا ہے، جس کے پاس وسائل سرکاری ہیں، اس کے لیے دو رولز میں بنیادیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایفیشنسی اس کی دیکھی جائے گی، اور دوسرا اس کا ڈسپلن، یعنی جس محکمے میں اس کا 100% ڈسپلن جو اس کے اوتھ میں ہے اس کا پابند ہوگا۔ اگر کوئی وہاں سے نکل کے یہ کہے کہ میں عوام میں پاپولر ہو گیا ہوں، تو اس کو ہمارے کسی امیدوار کے ساتھ پنڈی کی کسی کونسلرشپ کی سیٹ پہ کھڑا ہو جانا چاہیے، پتہ لگ جائے گا کتنی پاپولیرٹی ہے۔ جو ایفیشنسی اور ڈسپلن کے علاوہ سرکاری ملازموں کے لیے سرے سے پاپولیرٹی اور عوامی پذیرائی، یہ ان کو نااہل کرتے ہیں، اور سرکاری عہدے کے لیے جو نااہل ہو اس کے لیے آئین کے آرٹیکل 199(3) کے اندر ریمیڈی بھی موجود ہے۔ اس لیے پاکستان کا بہت بڑا گندا ماحول کر دیا گیا ہے
کہ جس کا وہ کام ہے وہ کرنے کی بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کا کام زیادہ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ کیس لگاتی عدالت ہے اور اڑاتا کوئی اور ہے پیچھے سے. تاریخ عدالت دیتی ہے، بدلتا کوئی اور ہے، اور بس آئینہ کوئی اور ہے. دیکھیے یہ میں آپ کو سنواتا ہوں کہ احمد خان بچڑ نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ایک سرکاری ملازم ہیں اور انہیں اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عمران خان سے اپنی مقبولیت کا موازنہ نہیں کر سکتے. آئیے سنتے ہیں کہ احمد خان بچڑ آرمی چیف کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو مقدمات عمران خان کے اوپر بنائے گئے ہیں فیلڈ مارشل صاحب اور نامعلوم افراد ہینڈل کر رہے ہیں، اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے عدلیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں. میڈیا سے بات کرتے ہوئے بابر اعوان صاحب نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. بدلنے کی خبر پہلے لگائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روسٹر پھر سپریم کورٹ میں تو نہیں بن رہا، یا ہائی کورٹ میں تو نہیں بن رہا، یا سیشن جج تو نہیں بنا رہا، یا کورٹ تو نہیں بنا رہا. اس کو سیریس لینا چاہیے. جو ریفارمز ساری جگہ شور مچتا ہے کہ جی عدلیہ میں ریفارمز ہم کر رہے ہیں، میں آئی ایم سپورٹیو آف ریفارمز، لیکن پہلی ریفارم تو یہ کریں کہ آپ چور تلاش کریں کہ یہ کون ہے جو لگا ہوا کیس ڈیلیٹ کروا سکتا ہے یا کیس روکوا سکتا ہے کہ وہ لگے کوئی نہ. تو اس لیے اٹ آل گوز بیک ٹو دی جوڈیشری. یہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پہ بہت گہرا داغ ہے اس طرح کی جو مینجمنٹ کوئی پیچھے بیٹھ کے کرتا ہے. ان سب باتوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اگر فیلڈ مارشل صاحب واپس آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اگر یہ واپس نہ آئے تو عوام کو انہوں نے جس حال تک پہنچا دیا ہے، اس کے بعد عوام کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں کہ وہ بنگلہ دیش کی طرح، سری لنکا کی طرح روڈوں کے اوپر آئیں اور آ کر اس جیلی حکمران کو، جیلی حکومت کو اور اس جیلی فیلڈ مارشل کو گھر بھیجیں. جب عوام گھر بھیجتی ہے تو پھر ایران جیسا انقلاب آتا ہے. اس لیے انہیں چاہیے کہ واپس آئیں اور آئین اور قانون کو فالو کریں. اس سے پاکستان کی بھی بہتری ہوگی اور ان کے اداروں کی ساکھ بھی بہتر ہوگی. پاکستان زندہ باد.